आदाब, खुश आमदीद है आपका कैबिन कश्मीर में। इस प्रोग्राम में हम हर हफ्ते आपकी मुलाकात कराते हैं जम्मू कश्मीर की एक ऐसी शख्सियत से जिसने सोसाइटी में अपने काम, मेहनत, मशक्क़त और काबिलियत की बुनियाद पर नज़ीर कायम की हो। आज हम किसी शख्सियत से आपकी मुलाकात नहीं करवा रहे हैं, बल्कि एक फैमिली से मुलाकात करवा रहे हैं जिसने मशहूर कानी शाल को रिवाइव किया। कानी शाल सफ़े हस्ती से मिट गया था, मगर गुलाम मोहम्मद कानी हामी ने उसको रिवाइव किया। गुलाम मोहम्मद कानी हामी हमारे बीच में नहीं है, मगर उसके बेटे सज्जाद साहब हमसे आज गुफ्तगू करेंगे। सज्जाद साहब, आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। सज्जाद साहब, आपके अब्बा जी ने बहुत ही बड़ा काम किया है, कानी शाल को रिवाइव किया। कैसे किया इसने? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमें याद किया। यहाँ पे जो एक आर्ट था, क्राफ्ट था, वो ख़त्म हो चुका था। उसको फिर से रिवाइव करने में उन्होंने काफ़ी मेहनत करी है। उसके बाद मुझे लगता है कि वो 1960 और 65 के बीच में एमएलए रहे। तो उन्होंने एकदम पॉलिटिक्स छोड़ के ये हमारी फैमिली में पहले से ये क्राफ्ट मौजूद था, तो उसको फिर से रिवाइव करना चाहा। हमारी फैमिली में ये 1770 से है। तो हमारे जो ग्रेट ग्रैंडफादर होते थे, मिर्ज़ा समद उनका नाम था, तो वो इस ट्रेड के साथ बिलोंग करते थे। उन दिनों वो यहाँ से लेके वाया द सिल्क रूट जिसको हम कहते थे, तो बाहर के मुल्कों में इसको लेके जाके बेचते थे। हमारे जो वालिद साहब थे, उनके दिमाग में ये रहा होगा कि हमारी फैमिली ऑलरेडी इस चीज़ के साथ लिंकड थी, तो उन्होंने एकदम पॉलिटिक्स से किनारा कशी करके तो इसको रिवाइव करने में अपना सारा कुछ लगा दिया। तो वो उसमें कामयाब हो गए, अल्लाह का फजल है, उन्होंने इसमें कामयाबी हासिल की। उन्होंने इसको रिवाइव किया। रिवाइव करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें थोड़ी मदद की। 65 में हमारे एक जानने वाले थे जिनको इस क्राफ्ट के बारे में थोड़ी नॉलेज थी, और कुछ लड़कों को पकड़ के लाए, उनको बिठाया, तो उनको बोला कि ये काम आपको सीखना ही है, क्योंकि ये हमारी वैली से ख़त्म हो रहा है, तो इसको आप सीखो। मतलब इसके आपके बहुत को फ्यूचर में बहुत से फ़ायदे मिलेंगे आपको। उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर भी खोला यहाँ पर, उनको ट्रेनिंग दिलवाई, फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सीखा और बहुत उन्होंने तरक्की की है उसमें। तो ये शाल जो है, कानी शाल जी, तो ये कब कश्मीर में आया है? तो इसकी हिस्ट्री क्या है? यहाँ पे एक थे ज़ैनुल आबिदीन, जिनको बुरशा के नाम से भी लोग जानते थे। वो यहाँ के बादशाह थे, सुल्तान थे, मतलब ग्रेट किंग उनको बोला जाता था। उनके टाइम में यहाँ पे ये सारे जितने भी हुनर हैं वो आए थे। जब वो यहाँ आए तो वो ये सारी चीज़ें साथ लेके आए। फिर इसमें अपने टाइम के साथ साथ ये चीज़ें, ये हुनर जो बढ़ते गए, घटते गए। कानी शाल भी उसी टाइम में यहाँ पे आया है इन 1418। पहले इस गांव का नाम था गंडकार हमा, तो फिर कुछ सालों से ये काम दब गया, तो कानिम साहब ने ये फिर से उठाया। वो जर्मनी गया, दिल्ली गया, तो पुरानी डिज़ाइन रिवाइव किया, तो तब इसके नाम पड़ गया था कानीमा। कानी शाल से इस काम का नाम है। आपके वालिद साहब ने काफ़ी मेहनत की होगी, तो काफ़ी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा होगा जब उन्होंने ये शॉल रिवाइव किया। किन किन मुश्किलात से वो गुजर गई इस शॉल को रिवाइव करने में? देखिए, बेसिकली जब उन्होंने ये स्टार्ट करना चाहा, तो इसके लिए कोई तैयार नहीं था कि कोई बैठ के 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने एक शॉल बनाए। इसके लिए बड़ी पेशेंस होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये थी कि इसको बनाने के लिए जो हमारा वो एक सिंग सॉन्ग फार्मूला होता है, जिसको हम तालीम बोलते हैं, कोडिंग जो होती है इसके, उसको लाना, फिर उसको देखना कि ये सही है या कहीं पे गलत है। वो जो अलग अलग पेजेस पे होते थे, वो बहुत पुराने पेजेस थे,
ان کو جوڑ کے پھر بٹھانا، اس کو گراف پہ لے کے آنا، کوڈنگ ڈیکوڈ ان کو کرنا، اس کی تعلیم بنانا، اس کے کلرز لے کے آنا، پھر اس کو دیکھنا. یہ نہیں تھا کہ مطلب یہ 2 میٹر کپڑا بنانا ہے، پھر اس کو دیکھنا کہ یہ صحیح سمت میں جا رہا ہے، یہ ڈیزائن صحیح جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے، اس کی کلر کمبینیشن صحیح جا رہی ہے نہیں جا رہی ہے. اور جو ویورز ہیں ان کو موٹیویٹ کرنا، اس لیے کہ یہ بنانا ہے یار، آپ کو 4 مہینے لوم پہ بیٹھنا ہے یا 5 مہینے. یہ بیسیکلی ڈیزائن پہ ڈیپینڈ ہے، مطلب ڈیزائن کتنا باریک ہے، اس میں کتنا ٹائم لگے گا. اس ویور کو بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ میں اب یہ کام لے رہا ہوں یار، مجھے اس میں کتنا ٹائم لگے گا. بہت بار ان کو تکلیف اٹھانا پڑا کیونکہ اس میں زیادہ پیسہ لگتا ہے. بہت بار جب شال جمع ہوئے اور کاریگروں کو پیسہ دینا پڑا، انہوں نے زمین بھی ایک وقت بیچ ڈالی اور اس فن میں لگایا. میرے والد صاحب نے ایک کام کیا، انہوں نے اپنے ہی ٹائم میں گورنمنٹ آف جموں کشمیر سے کچھ ٹریننگ سینٹر اسٹیبلش کروائے. ٹریننگ سینٹرز میں یہ کام تھا کہ ہماری جو لڑکیاں ہیں جو گھروں میں ہوتی ہیں یا عورتیں جو باہر نکل کے کام نہ کر سکے، ہم ان کو ان ٹریننگ سینٹرز میں ٹرین کرتے تھے. ایک گاؤں سے لے کے یہ دوسرے گاؤں پہنچا، دوسرے گاؤں سے لے کے ڈسٹرکٹ میں پہنچا. آج کل پوری وادی میں یہ ہے. لیکن چنتا مجھے یہ چیز کی ستا رہی ہے کہ جب ماس پروڈکشن اس کی ہوتی ہے، ماس پروڈکشن میں پھر کوالٹی کنٹرول نہیں رہتا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں ماس پروڈکشن ہو گئی اس کی، لوگ اس سے پیسہ کما رہے ہیں، کوئی بات نہیں، ہر کوئی بندہ کمانا چاہیے، لیکن اس کی جو جینوینٹی ہے یا ریئلٹی اس کرافٹ کی جو ہے وہ ختم نہیں ہونی چاہیے. اس میں پشمینے کے بدلے کوئی مکس نہیں ہونا چاہیے، توش کے بدلے کوئی چیز مکس نہیں ہونی چاہیے، جو کہ ایزیلی ہر گراہک کو پتہ نہیں چلتا، ہر کسٹمر کو پتہ نہیں چلتا. آپ کے والد صاحب کے وفات کے بعد آپ کس طرح اس شال کو ریوائیو کرنے اور آگے بڑھانے میں کام کر رہی ہیں؟ جو ریوائیول ہے تو انہوں نے ہی کیا. آج کل یہ پوری وادی میں ہے، ہر کوئی بنا رہا ہے. آج کل کی مارکیٹ میں اس کے اپوزٹ ہماری ایک شال نکلی ہے جو مشین میڈ شال ہے، اور ایک کسٹمر کو ایزیلی یہ پتہ نہیں چلتا کہ مشین میڈ کون سی ہے اور ہینڈ میڈ کون سی ہے. ہم یہ لے کے چلتے ہیں کہ کوئی کسٹمر کوئی دھوکہ نہ کھائے کہیں پہ. جو اس کے اصلی ڈیزائنز ہیں وہ ہم تیار کرتے چلے. تو میں نے ہر بار یہی زور دیا ہے کہ اس کی جو جینوینٹی ہے اگر وہ ختم ہو گئی تو دوبارہ سے اس کو کوئی ریوائیو نہیں کرے گا. اگر ہم ایک دفعہ اس میں تھوڑا سا بھی ہیر فیر کر لیں تو اس کی وہ ساری ساکھ ختم ہو جائے گی پھر سے. سجاد صاحب، یہ ذہن میں آتا ہے اس کو کانی شال کیوں کہتے ہیں؟ کانی شال اس کا نام اس لیے پڑا ہے کہ یہ ایک ووڈن چھوٹی سی سٹک ہوتی ہے جس کو ہم کانی بولتے ہیں. کشمیری میں اس کو کین بولتے ہیں. تو وہ ایک لکڑی ہمارے جنگلوں میں پائی جاتی ہے جس کو ہم پوشتل بولتے ہیں، اس سے بنی ہوتی ہے. اس سے یہ کانی بنی، کانی سے کانی شال بنا. شال تو آپ کو پتہ ہی ہے. تو یہ کانی سے بنا ہوا چیز جو ہے اس کو ہم کانی شال بولتے ہیں. اس میں زیادہ تر پشمینہ یوز ہوتا ہے. اب ڈیو ٹو بین جو گورنمنٹ آف انڈیا نے لگائی ہے شاہتوش کے اوپر، اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی نہیں کر سکتا اس میں توش استعمال، کیونکہ بینڈ آئٹم ہے، کوئی نہیں پڑھنا چاہتا. اننیسری مطلب جو پریشانی ہو جائے تو اس میں نہیں پڑھنا چاہتا ہے. تو زیادہ تر پشمینہ ہی یوز ہوتا ہے. تو ایک کاریگر کو کتنا ٹائم لگتا ہے ایک شال بنانے میں؟ یہ دیکھیے ڈیزائن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ابھی ہمارا ایک شال چل رہا ہے جس کو کاریگر کو 2 سال ہو گئے 2 میٹر کپڑا بناتے ہوئے. ابھی وہ 2 میٹر کپڑا پورا نہیں ہوگا، لیکن 2 سال سے وہ بیٹھا ہے لوم پہ، وہ بن رہا ہے. ایک شال میں 1 سال لگے گا، وہ دوسرا 1 میٹر پر، وہ ڈیزائن کے مطابق. وہ دوسرا ڈیزائن میں 6 مہینے 7 مہینے لگے گا. وہ تیسرا ڈیزائن میں 2 سال 3 سال لگے گا. ایک شال میں بنانے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ڈیزائن پر. ایک ڈیزائن ہوتا ہے 1 سال بھی لگتا ہے، دوسرا ڈیزائن بھی 3 سال لگتا ہے. جیسا ڈیزائن ہوتا ہے تو ویسا ہی ٹائم شال کو لگتا ہے. شال یہ خالی 2 میٹر لمبائی ہوتی ہے، چوڑائی 1 میٹر. تو کانی شال بیچ میں کافی مشہور ہو گیا تھا کیونکہ فرانس اور ویسٹرن یورپ میں اس کا کریز تھا. یہاں سے جاتا تھا یہ شال اور وہاں بہت سارے لوگ اس کا یوز کرتے تھے. تو اس کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ جب اس کا عروج تھا اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے. جی بیسکلی کانی شال ہمیشہ ہی مشہور تھا، اس کی مشہوریت کبھی کم نہیں ہوئی.
کہتے ہیں کہ مطلب کشمیر میں ایک ایسا دور بھی تھا جب یہ جو کاریگر تھا تو حکے میں پانی کے بدلے دودھ ڈالتے تھے، جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دودھ ہی ڈالتے تھے، مطلب یہ پراسپیرٹی تھی، اتنے خوشحال ہو گئے تھے یہ کاریگر جو تھے۔ میں اس کے بارے میں ایک مثال دینا چاہوں گا۔ ہم نے ایک آپ نیپولین کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، نیپولین کی ایک پھر انہوں نے شادی کی تھی، ان کے ساتھ جوزفین تھی، تو جوزفین بڑی شوقین تھی کہانی شال کی، تو جوزفین نے اس ٹائم نیپولین کو ایک شرط رکھی کہ میں آپ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ شادی کروں گی، لیکن آپ کو مجھے کشمیر سے کہانی شال لے کے دینا پڑے گا، گفٹ کرنا پڑے گا۔ تب یہاں سے ٹریڈنگ ہوتی تھی، ایجپٹ میں کوئی تھا تو اس سے نیپولین نے لے لیے، جوزفین کو گفٹ کیا، تب جوزفین نے نیپولین سے شادی کی۔ اب اگر اس کے رائلٹی کا یہ ایک حصہ ہے کہ نیپولین یا جوزفین یا اس کی جو ہسٹری ہے، راج ترنگی میں اس کا ذکر ہے، کلہن نے لکھا ہے، یا ٹریٹی آف امرتسر ہے، بین نامہ امرتسر جس کو ہم کہتے ہیں، یا تز کے جہانگیری میں اس کا ذکر ہے، یا آئین اکبری میں اس کا ذکر ہے، یا بہت سارے فارنرز آئے جنہوں نے کتابیں لکھی، کشمیر شالز ایک کتاب ہے، فرینک ایمز نے لکھی ہے، کہانی شال کا ذکر ہے، پورا 2 مہینے وہ یہاں پہ رہے کانی ہمہ میں۔ پاکستان کی فارن منسٹر ہے شری رحمان، وہ یہاں پہ آئے، انہوں نے ایک کتاب لکھی پیزلی ٹو جاماوار، وہ یہاں پہ رہی، وہ کتاب لکھ کے گئی۔ ہالینڈ کی ایک بک ہے کشمیر شالز، تو یا ہالینڈ کے میوزیم میں یا سوئٹزرلینڈ کے میوزیم میں، بہت ساری دنیا کے بہت سارے میوزیمز میں ہم نے لومیں بھیجی ہیں، کہانی شال کی لوم بھیجی ہے جہاں پہ ڈمیز بٹھا کے رکھی گئی ہیں۔ میرا انڈیویجولی چھوڑیے، ہر ایک کشمیری کو اس کے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ اس کی اتنی رچ ہسٹری ہے، اس کو ہم ایک دم میں ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ہمارے اوپر بھی فرض بنتا ہے، آپ کے اوپر بھی فرض بنتا ہے، اور ہر ایک جو عام کشمیری ہے اس کے اوپر بھی فرض بنتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کیا کام کر رہے ہیں تاکہ یہ جو اوریجنل رہے اور اس میں میٹیریل جو ہے وہی یوز ہونا چاہیے جو ہوتا تھا؟ اس کے لیے ہم اتنا کام کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو ہم جو بنا رہے ہیں، ہم اپنا پروڈکٹ جو بنا رہے ہیں، ہمارا جو کہانی شال ہے، ہم اس میں کسی بھی صورت میں مطلب کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ ہم اگر کوئی کسٹمر ہم سے 1 لاکھ روپے کی شال خریدتا ہے یا 2 لاکھ روپے کی شال خریدتا ہے، ہم 5,000 روپے کے پیچھے اس کے 2 لاکھ روپے ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہم جو بھی پروڈکٹ بنائیں، اب ہم پوری ویلی کو کنٹرول تو نہیں کر سکتے، ہر ایک ویور کو تو کنٹرول نہیں کر سکتے، یہ ہمارے بس سے باہر کی بات ہے، وہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن ویا میڈیا، ویا جو بھی الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا اور جس کے ذریعے بھی مطلب ہماری پہنچ جہاں تک ہو سکتی ہے، ہم یہی کہتے ہیں کہ بھئی آپ بنا رہے ہو بناؤ، بے شک بناؤ، لیکن کچھ ایسا بناؤ کہ لوگ ہمیشہ واہ واہ کرتے جائیں۔ سجاد صاحب، آپ کا فوکس ہے کہ کوالٹی کنٹرول پہ آپ کا فوکس ہے کہ کوالٹی مینٹین ہونی چاہیے؟ کوالٹی مینٹین ان ایوری ریسپیکٹ، کوالٹی ان ڈیزائنز۔ اچھا ڈیزائن ایسے بناتے ہیں ہم، آپ ایک پھول کو لے لیجیے، ایک ہی کلر کا پھول بنا دیا بس ختم۔ جب ہم ڈیزائن بناتے ہیں تو ایک کلر کا نہیں بناتے، ہم 10 کلر پھول میں ڈالیں گے۔ اچھا جو کسٹمر آتا ہے وہ بولتا ہے بھائی وہاں پہ 50,000 روپے کی شال بک رہی ہے، آپ کی 1 لاکھ روپے کیوں بک رہی ہے؟ اب اس کو سمجھانے میں ٹائم لگتا ہے، بھائی اس میں اگر مطلب 1 گھنٹے کا کام ہے، اس میں 1 دن کا کام لگا ہوا ہے، اس میں 10 کلر یوز کیے گئے ہیں، اس میں 1 کلر یوز کیا گیا ہے، اس میں 10 گنا کام ہے، یہ 1 گنا کام ہے۔ تو یہ سمجھانا ایک کسٹمر کو یا بہت مشکل ہے کسٹمر کو سمجھانا پھر بعد میں، تو پرائس کے اوپر نیگوشیٹ کرنا۔ ہم یہ سوچتے ہیں جو بھی بنائیں، اچھی چیز بنائیں، اچھی چیز مارکیٹ میں لے آئے، اچھی چیز بیچیں۔ سجاد صاحب، آپ کے والد صاحب نے بہت